अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। बे आवाज़ रोते हुए सालार इसी तरह खड़े खड़े इस कमरे के दरमियान में घुटनों के बल सजदे में जा गिरा। कोई इससे पूछता अल्लाह कहाँ है और कैसे सुनता है। उसकी शहरक के पास, उससे भी करीब। कई साल पहले वह रेड लाइट एरिया में इमामा के ना होने पर इसी तरह एक तवाइफ के कोठे पर सजदे में जा गिरा था। आज इमामा के होने पर सजदे में गिरा था। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मशरिक़ मगरिब हर चीज़ उसकी मता है। वो कुन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, गुमान से आगे, बयान से बाहर। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह ही सबसे ताकतवर है। ही इज़ क्यूट। जिब्रील ने हमीद पर एक नज़र डालने के बाद 3 लफ्ज़ों में बड़े मुहतात और मुफस्सिल अंदाज में ख़ानदान में इस नए इजाफे पर तबसरा किया था, जो फ़िलहाल इस किस्म के इंक्यूबेटर में था जिसमें उसने पहली मरतबा उसे देखा था। इसके बरक्स अनाया बड़े इश्तियाक से वालेहाना अंदाज में उसे छोटे भाई को देख रही थी, जिसकी आमद के बारे में वो महीनों से सुन रही थी, जिसे एक परी परिस्तान से एक रात घर छोड़कर जाने वाली है। इमामा की बातें सुन सुनकर इस छोटे भाई से ज़्यादा इस परी को देखने में दिलचस्पी हो गई थी, जो उनके घर रोज़ ये देखने आती थी कि इन्हें भाई की ज़रूरत थी भी या नहीं। वो इमामा से भाई से ज़्यादा परी के बारे में इश्तियाक से कुरेद कुरेद कर पूछती थी। जिब्रील अलबत्ता पास बैठा अपनी स्टोरी बुक से सफ़े उलटता पुलटता रहता था। इन दोनों की गुफ्तगू सुनता रहता था। उसने कभी भाई के बारे में सवाल नहीं किया था, ना परी के बारे में, क्योंकि उसे पता था मम्मी झूठ बोल रही है, क्योंकि परियां नहीं होती, ना ही भाई को परी ने लाना था। भाई तो अस्पताल से आना था और उस अस्पताल खुद जाना पड़ेगा, वो भी कार में, सड़क पर चलकर, जहाँ वो मम्मी के साथ अक्सर जाते हैं। लेकिन उसने अपनी ये मालूमात सिर्फ अनाया के साथ तन्हाई में शेयर की थी, इमामा के सामने नहीं। क्या मम्मी झूठ बोलती हैं? अनाया ने उससे पूछा। नहीं, वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन तुम छोटी हो, इसलिए वो तुमसे ये कहती हैं। उसने बड़े मुदब्बराना अंदाज में बहन को समझाया था, जिसने भाई की फराटेदार ज़बान और सवाल सुन सुनकर बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। वो सब इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी के अंदर मौजूद थे, और जो तूफ़ान उनकी ज़िंदगी को उड़ाने आया था, कुछ भी तहस नहस किए बगैर करीब से गुजर कर चला गया था। इमाम अपने तीनों बच्चों के साथ सलार से बातचीत करने के बाद अब पुरसुकून थी। उसने वक्फे से पाकिस्तान में सबसे बात की थी, सबको अपनी खैरियत की इत्तला दी थी और सबसे हमीन की पैदाइश पर मुबारकबाद वसूल की थी। बच्चे की जिन्स का पता चलने के बाद वो कई महीने पहले इसका नाम तय कर चुके थे। हमीन की हालत बेहतर थी, वो कमज़ोर था लेकिन सेहतमंद और एक्टिव था। अगर इसकी पैदाइश कब्ल वक्त ना होती और इमामों की सर्जरी ना होती तो सालार फौरी तौर पे इन्हें वाशिंगटन में लाने की कोशिश करता, लेकिन फौरी तौर पे इमामा और हमीन एयर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए सालार कांगो आने वाला था। अब उसके इंतज़ार में अमेरिकन एम्बेसी में, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग पनाह लिए हुए थे, जब तक इन्हें कांगो से निकलने के इंतजाम ना हो जाते या हालात पर काबू ना पा लिया जाता। इमामा और उसके बच्चों को हाई प्रोफाइल गेस्ट का स्टेटस मिला हुआ था। इमामा को अगर पता होता कि उसके हाई प्रोफाइल स्टेटस से पहले उसके शौहर पर अमेरिका में क्या गुजरी है, तो वो मरकर भी अमेरिकन एम्बेसी की शक्ल ना देखती। सालार ने उसे हर बात से बेखबर रखा था। फ़ोन पर इनकी बहुत लंबी बात नहीं हो सकी थी। सालार ने उसे आराम करने के लिए कहा था। उसे खुद फौरी तौर पर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग अटेंड करनी थी। उसने इमामा से कहा था कोई सिग्नल्स और सैटेलाइट का मसला था, जिसकी वजह से उसका रब्ता नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से वो इस कदर परेशान था। इमामा ने पैट्रिस सेविका के हवाले से बात की तो उससे तसल्ली दी कि सब ठीक है, वो परेशान ना हो, उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। वो इस सिलसिले में पुलिस से भी राब्ते में थे। इमामा मुतमईन हो गई थी। अगर सालार की परेशानी का बायस सिर्फ इससे रब्ता हो पाना होता तो वो उस मसले को समझ सकती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद वो सो नहीं सकी थी। तकलीफ़ में सकून आवर दवाओं के बगैर सो नहीं सकती थी, और अब वो दवाई लेकर सोना नहीं चाहती थी। हैडी अब भी वहीं उसके पास थी और वो कमरे में चलते हुए टीवी पर कांगो के हालात के बारे में ख़बरें देख रही थी। मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की चैनल्स बदल बदल कर जहाँ पैट्रिस एबका के हवाले से जिक्र आ रहा था, वहाँ सालार सिकंदर का जिक्र भी हो रहा था। उसकी इंटरव्यू की झलकियाँ बार बार चल रही थी, जिनमें पैट्रिक्स ने बार बार सालार के
کے بارے میں اچھے الفاظ میں ذکر کیا تھا اور اپنی زندگی سے حوالے سے لاحق خطرات کا ذکر بھی کیا تھا۔ سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ سالار نے اسے ان سب معاملات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے کانگو میں جنگلات میں پیٹری سیبیکا کے ساتھ سادہ سفر کرتا تھا اور وہ صرف یہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ آفیشیل کام ہے، لیکن ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتہ چلا تھا، وہ بھی پیٹری سیبیکا کے انٹرویو کے ذریعے۔ معاملات اتنے سیدھے اور صاف نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سالار اسے بتا رہا تھا۔ وہ مصیبت میں تھا، لیکن اسے کیوں بے خبر رکھا ہوا تھا؟ اماموں کو احساس ہونے لگا کہ وہ وہاں کنسیشن میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ممی، جبریل نے اس سے مخاطب کیا۔ وہ سوچوں سے چونکی۔ ہو وانٹس ٹو کل پاپا؟ وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی تھی۔ 4 سالہ بچہ بے حد تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ اماموں کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہے۔ اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا اپنے باپ کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگو میں بے حد محتاط رہتے تھے۔ امامہ نے ٹی وی آف کر دیا تھا، وہ اب اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ نو ون وانٹس ٹو کل پاپا، اس نے جبریل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کر رہا ہے اور ہم سب کی بھی، وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ اللہ نے پیٹری سیبیکا کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ امامہ لاجواب ہو گئی۔ بڑوں کے سوالات کا جواب دینا آسان ہوتا ہے، بچوں کے نہیں۔ جبریل کے سوال اسے ہمیشہ کی طرح لاجواب کرتے تھے۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، بات پوچھتا تھا، جواب سنتا تھا، سوچتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا، مگر امامہ نہیں سمجھ پاتی تھی اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔ وہ بچہ گہرا تھا، اس کا احساس اس سے تھا، وہ حساس تھا، وہ اس سے بھی لائل نہیں تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا کبھی نہیں تھا۔ دیکھو، تمہارا چھوٹا بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ ہی از کیوٹ، اس نے جواب دیا تھا حمیم کے بغور جائزے کے بعد، لیکن اس جواب میں جذبات، خوشی اور حیرانی مخفوت تھی۔ تمہارے جیسا لگتا ہے نا؟ امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ جبریل نے کچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراً جواب دیا۔ اسے شاید ماں کی تبصرہ اور مماثلت اچھی نہیں لگی تھی۔ اچھا، تم سے ایسے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ امامہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی مونچھیں ہیں، میری تو نہیں ہے۔ امامہ بے ساختہ ہنسی۔ وہ حمیم کے چہرے اور بالائی لب پر آنے والے روئے کو دیکھ رہا تھا۔ عنایا اب بھی امامہ کے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکیوبیٹر کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، یوں جیسے حمیم چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ بال گلاس کے ساتھ ناک اور ہاتھ ٹکائے واؤ والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ میری طرح لگتا ہے، اسے بہت مدھم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ وہ عنایا کی مدھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔ وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں ہے، سویا ہوا جن ہے جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا۔ ان کے خاندان اور دوستوں اور جبریل کے اسکول میں بھی دونوں کے بچوں کو مثالی بچے اور والدین کو مثالی والدین سمجھا جاتا تھا۔ کانگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا تیسرا بچہ، ان کا وہ سکون اور چین چھین کر انہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ CIA نے جس بچے کو 3 ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل از وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی، اگر انہیں محمد حمیم سکندر کا تعارف ہو جاتا تو اس کی پیدائش کو کم از کم 300 سال تک روکتے۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر سالار سکندر کے لیے افریقہ کا پہلا ورلڈ بینک کا نائب صدر اسے نیا چہرہ چنا تھا۔ یہ عہدہ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا جانے والا تھا۔ دینے کی وجوہات دنیا کے سامنے تھیں۔
سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بریکنگ نیوز اور الرٹس کے درمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی تیاری کر رہا تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھیک مانگتے مانگتے کتا بن کر وہاں سے نکلا تھا، اور اب اسی صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں ہونے والی ذاتی کاروں میں سے ایک کار شوفر سمت لیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا، نہ ہی زندگی میں پہلی بار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لوازمات چکھ رہا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار اسے اس گھٹن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے سینے کے پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے باہر پریس موجود تھا، اپنے مشین گنوں جیسے کیمروں اور مائکس کے ساتھ، بجلی کی فلیش لائٹس کی جھمکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی اس دن وہاں آنے کی؟ یہ سالار سکندر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور CIA اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے۔ وہ سرکس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹس اور سوالوں اور نعروں کے درمیان اترتے ہوئے اپنی اگلی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا۔ اگر اسے ناچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر، پتلی بننا ہی تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں۔ وہ لیموزین سے اترا، اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا، فلیش لائٹس کی جھمکوں سے کچھ فاصلے پر ڈرائیو وے کے دونوں طرف میں لگی ہوئی وان ٹیپ کے پار کیمرہ مین اور جرنلسٹ کی بھیڑ پر بھی ایک نظر ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا۔ کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم کے سب وہی لوگ تھے جن سے وہ پہلے بھی ملا ہوا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا، جیسے اس کا باطن ویسے ہی ان کا ظاہر۔ اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر مقدم نعروں کے ساتھ کیا گیا، یوں جیسے کوئی ہیرو ہو جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا اعزاز لینے آیا ہو۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور نرمی تھی، آنکھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر داد تھی، تحسین تھی، گرم جوشی سے مسافے اور مناقے تھے۔ سالار سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے جس لیے اس کا استقبال کیا گیا ہے۔ وہ انہی لوگوں میں سے بیضوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بٹھایا گیا تھا، جن کی گردن میں سریا اور لہجوں میں رونیت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی تھی کہ وہ بھولتا نہیں تھا۔ نہ برائی بھولتا ہے انسان، نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ بے مہری، نہ احسان، نہ عزت، نہ ذلت۔ سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کے پھوار تھے۔ اس کی آمد سے ٹھیک 5 منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا تھا۔ سالار سکندر بھی باقی سب کی طرح احترام میں اور استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائیگی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل کہکے مار کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے۔ اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچر سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس 5ویں خبیث اولاد کی عزت انہی الفاظ میں کرتے تھے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی اس 5ویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کوڑنے کے باوجود "آئی لو یو" کہتے تھے۔ "آئی ایم پراؤڈ آف یو" کہنا پڑتا تھا انہیں۔ ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا مگر امریکہ تھا، اور اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور ساکھ کے جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا۔ سالار سکندر انہیں سب وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، کم از کم افریقہ میں۔ پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہوں۔ سالار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد پیٹرس ایبکا کو
شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں، اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ اور گورنر نے پڑھ لی تھی۔ نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن بھی ترتیب دے دیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا۔ سالار سکندر نہ حیران ہوا تھا نہ متاثر۔ اسے اندازہ تھا ورلڈ بینک اس سے کم کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا۔ انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا، اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ اور گورنر نے وہ رپورٹ اب پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی CIA کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پینڈورا باکس ان کی وجہ سے کھلا تھا، اب اس کو انہیں ہی بند کرنا تھا۔ جس میں جارحیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو چکی تھی، تو انہیں اب بیک فٹ پر جا کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑ رہی تھی۔ سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا۔ بورڈ روم میں بجتی تالیوں میں وہ بے تاثر چہرہ لیے اپنی بے بکت خدمات کے صلے میں ملنے والے اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے اس بورڈ روم میں پیش کی تھی، پیش کرنے کے لیے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی، جس پر وہ خاموشی سے اس کی رپورٹ لینے پر عہدہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی تھی، اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی، اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائیڈز کو دیکھ کر یوں حیران اور مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا ہو۔ اگر وہ ایکٹرز تھے تو کسی تھرڈ کلاس تھیٹر کمپنی کے، اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے۔ سالار کو وہاں بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی گھٹیا ترین تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا، اور مشین میں ریکارڈ کہکے اور تالیاں ہر جملے اور ایکسپریشن پر بج بج کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے کی کوشش میں تلے ہوئے تھے۔ میں صدر اور بورڈ روم میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اس قدم کو اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک مرتبہ پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے بہت مختصر بات کی، ٹو دی پوائنٹ، فارمل، پروفیشنل اور جذبات کے بغیر۔ وہ اسی دو ٹوک انداز کے لیے مشہور تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک کے بورڈ اور گورنرز نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہوں گے۔ صدر نے ان آخری جملوں پر بے چینی سے اپنی نشست پر پہلو بدلا تھا۔ اسے توقع تھی، اور صرف اسے نہیں، انہیں توقع تھی کہ سالار سکندر اس آفر پر کیا جواب آئے گا اس کا، لیکن اس کے باوجود اس بے چینی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی، اور یہ کام صرف سالار سکندر ہی کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے بعد 2-3 منٹ کے اندر ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سالار سکندر ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا۔ وہاں کا ماحول الگ لگ رہا تھا۔ جو باتیں ہوئی تھیں وہ کچھ اور تھیں، اور ٹائپ کی تھیں۔ مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے، لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکومنٹس، میرے باقی ڈاکومنٹس۔ سالار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا۔ اب اس کا کچھ بھی واؤ نہیں تھا، وہ سب اپنی باتیں منوانے آیا تھا۔ آپ کے کمرے سے چوری ہونے والی چیزوں کا ورلڈ بینک سے کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی۔ سالار سکندر نے بات کاٹ دی تھی۔ اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو مجھے بھی کسی ایشو پر کوئی بات نہیں کرنی، نہ یہاں بیٹھنا۔ صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے نرم لہجے میں جیسے اسے چمکارا، میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنٹس کا متبادل۔ سالار نے اسی اکھڑ پن سے اس کی بات کاٹی، مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے، نہ کوئی متبادل، مجھے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کانگو میں